इंसान जैसे जैसे तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, उसके साथ साथ ही ये टेक्नोलॉजी उसकी फ़ितरत सानिया भी बन चुकी है। रात को अगर सोते हुए जाग आए तो फ़ौरन हाथ मोबाइल पे जाता है। किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, मजलिस में बैठे हैं, बार बार हमारा हाथ मोबाइल पे जाएगा। इंसान की अपनी ज़िंदगी है, उसकी बहुत सारे ज़ाती मामलात हैं, वो भी शेयर होने का ख़तरा होता है, तस्वीर होती हैं। क्या क़यामत के दिन वो खुफिया चीज़ें, वो खुफिया राज, वो खुफिया गुनाह, वो सब के सामने अय्यां हो जाएंगे। अब चूंकि जदीद दौर आ गया है और हैकिंग का दौर है और डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च कर दी गई है और एआई ने इन कामों को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। इंसान को अपनी प्राइवेसी में मदाखलत करने की किसी को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। कतई तौर पे इसमें आप अपनी पर्सनल तस्वीर मत रखें। ये पर्सनल तस्वीर जितनी भी हैं ये आपकी लीक हो जाती हैं। मोबाइल ने यकीनन हमारी पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्ब कर दिया है। हमारे जहनों में जो खौफ जो समा चुका है, इतना खौफ अगर इंसान के दिल में इस बारे में बैठ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कंधों पे भी निगरान बैठाए हुए हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, इस दौर में इंसान जैसे जैसे तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, टेक्नोलॉजी में उसके इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ही ये टेक्नोलॉजी उसकी फ़ितरत सानिया भी बन चुकी है, जिसकी एक बड़ी मारूफ मिसाल और हम उसके साथ अटैच हैं, वो मोबाइल है। यानी हमारी ये फ़ितरत सानिया बन चुकी है कि हम रात को अगर सोते हुए जाग आए तो फ़ौरन हाथ मोबाइल पे जाता है, और इसी तरीके से सबसे पहले हम मोबाइल चेक करते हैं उठकर जागते हुए। किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, मजलिस में बैठे हैं, बार बार हमारा हाथ मोबाइल पे जाएगा। अगर नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए हैं तो फ़ौरन हम जेब से मोबाइल निकाल कर देखना शुरू कर देते हैं। यानी ये एक फितर लाशऊरी तौर पर हमारा ध्यान मोबाइल की तरफ ही रहता है। मीटिंग में बैठे हैं तो बार बार हमारी नज़र मोबाइल पे पड़ती है। लिहाजा ये एक हमारी आदत बन चुकी है, इससे हम जान नहीं छुड़ा सकते। ये एक सब की राय यही है कि इससे जान छूट है, हमारी ज़रूरत बन चुकी है। तो इसके साथ साथ एक खौफ भी है, और इस खौफ की आप बहुत सारी मिसालें मुआशरे में देखते हैं कि इस मोबाइल ने बहुत सारी जो इंसान की अपनी ज़िंदगी है, अपनी निजी ज़िंदगी है, उसके बहुत सारे ज़ाती मामलात हैं, वो भी शेयर होने का ख़तरा होता है, तस्वीर होती हैं और एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जाता है। हमारे सियासी मंजरनामा भी आपके सामने है, हमारा कल्चर भी आपके सामने है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ जो हैं और बहुत सारी ऐसी तस्वीर वो हम बड़े गौर से देखते हैं जो इस तरह की मशहूर हो जाती हैं, ख़ास करके जो किसी की घरेलू ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि इस चीज़ का तो हमें खौफ है कि हमारी ये प्राइवेसी जो है ये ज़ाहिर ना हो जाए, इसका खौफ है हमें। मोबाइल गुम जाए, उसमें ये मसला डाटा जो है वो रिकवर किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे इशू हैं। क्या क़यामत के दिन, ये तो चंद लोगों के सामने जाता है, हज़ारों नहीं लाखों देख लेंगे, लेकिन क़यामत का दिन होगा इंसान की ज़िंदगी भर की सारी वो खुफिया चीज़ें, वो खुफिया राज, वो खुफिया गुनाह, वो सब के सामने अय्यां हो जाएंगे और अरबों लोगों के सामने। उसका भी खौफ है क्या? ये एक फ़िक्र करने वाली बात है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेख आतिफ़ साहब तशरीफ़ फरमा है, मोहतरम बिलाल भट्ट साहब तशरीफ़ फरमा है। बिलाल साहब, आज हम आपसे आगाज़ करना चाहते हैं कि ये बताइए कि ये एक तो अखलाक़ी तौर पर ये बात बताएं कि ये हमारा एक ध्यान बहुत जाता है कि इंसान की दूसरे की निजी ज़िंदगी की तरफ, और हम शेयर भी उसको करते हैं, देखते भी उसको ज़्यादा हैं। इस हवाले से और इस हवाले से भी कि हमें फ़िक्र जो है वो आखिरत की भी करनी चाहिए कि वो नाम अमाल इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। इस हवाले से भी आप हमें रहनुमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही साहब, इस हवाले से हमें बहुत ही ज़रूरत है कि हम प्राइवेसी को आवाम के सामने और बिलखुसूस वालिदैन और बच्चों के सामने वाज़े करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें आजकल प्राइवेसी के नाम पे छुपाई जा रही हैं जो कि प्राइवेसी नहीं हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आम समझ के पब्लिक किया जा रहा है जबकि वो प्राइवेसी में शामिल हैं। तो ये बहुत ज़रूरी समझना है कि कौन सी चीज़ प्राइवेसी में आती है और कौन सी चीज़ प्राइवेसी में नहीं आती। पहले तो इस बात को समझा जाए।
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں ولا تجسسوا کہہ کر اس بات سے منع فرما دیا ہے کہ کسی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی پرائیویسی میں تانگ جھانک کرے، اس کو دیکھنے کی کوشش کرے یا اس کے راز جاننے کی کوشش کرے۔ اب چونکہ جدید دور آ گیا ہے اور ہیکنگ کا دور ہے اور ڈیپ فیک جیسی ٹیکنالوجی جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے اور اے آئی نے ان کاموں کو بہت زیادہ آسان کر دیا ہے، اس ضمن میں لوگوں کا ایمان جو ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو شیطان ہر وقت انسان کو بہکانے کے لیے موجود ہے اور وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح وہ کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو تو صحیح کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اس کی وہ بڑی پیاری مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک موقع پر آپ اعتکاف پر بیٹھے تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو واپس گھر چھوڑنے جا رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ اندھیرا تھا، تو دو صحابہ اکرام نے آپ کو دیکھا تو آپ نے آواز بلند کہا کہ میرے ساتھ میری بیوی ہے۔ تو صحابہ اکرام جو ہیں وہ شرمندہ ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی، بھلا ہم یہ گمان بھی کر سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کی جو پھسلا دینے کی پھرتی ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کے دوڑنے کی طرح گردش کرتا ہے، کب انسان کے ذہن میں کون سا خیال ڈال دے کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ انسان کو اپنی پرائیویسی میں مداخلت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے، اور دوسرا اپنی پوزیشن کو اتنا کلیئر رکھنا چاہیے کہ آپ کے جائز معاملات سے بھی کسی کو کوئی شک نہ گزرے۔ بس اوقات انسان صحیح سب کام صحیح کر رہا ہوتا ہے، جائز کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے کرنے کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ خام خواہ دوسرے کو جو ہے وہ شک گزرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس بات کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ میں تھوڑی سی وضاحت اس حوالے سے کر دوں کہ دیکھیے آج کل بچے جو ہیں ان کو یہ ایک بڑا وہم ہو گیا ہے یا ایک بڑا گمان ہو گیا ہے کہ جی ہمارا موبائل ہماری پرسنل لائف ہے یا ہمارا روم ہماری پرسنل لائف ہے، لہذا والدین کو بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنا موبائل چیک کروائیں، یا والدین یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے فرینڈز کون ہیں، یا والدین یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہماری پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ والدین بچوں کے نگران ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو نگران بنایا ہے، اور یہ نگرانی اینڈ تک قائم رہتی ہے، مرتے دم تک قائم رہتی۔ ہاں جب بچے میچور ہو جائیں اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پرائیویسی ہیں، ان کی پرسنل لائف ہے، اس میں وہ مداخلت تو ظاہر ہے کوئی بھی والدین نہیں کرتے، لیکن ایک بچہ کس سے دوستی کر رہا ہے، ایک بچہ اپنے موبائل میں کس طرح سے چیزوں کو یوز کر رہا ہے، ایک بچہ رات کے وقت کیا پڑھ رہا ہے، کون سی کتاب پڑھ رہا ہے، وہ کس ٹیچر سے پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی پرائیویسی نہیں۔ والدین جب چاہیں جس طرح چاہیں اپنے بچے کی نگرانی کر سکتے ہیں، بلکہ میں تو یہاں پہ یہ تلقین کرنا چاہوں گا کہ جس بچے کے پاس موبائل ہے اور والدین کو اس کے موبائل کا لاک نہیں پتہ، تو ان والدین کو فکر کرنی چاہیے اپنے بچے کی کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کہیں ڈی ٹریک نہ ہو گیا ہو۔ بلکہ بعض گھروں میں نے صحیح سب ایسے دیکھا ہے کہ اگر گھر کے 5 افراد ہیں نا، مثلا 3 بچے ہیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور ایک ماں باپ، تو 5 افراد کے موبائل کا ایک ہی لاک تھا، یعنی کسی کو اپنا پرسنل لاک رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ باپ نے ایک لاک بتایا ہے کہ یہ جو ہے پاسورڈ ہے، وہ پاسورڈ باپ کے موبائل کا بھی ہے، وہ پاسورڈ بیوی کے موبائل کا بھی ہے، وہ پاسورڈ بچوں کے موبائل کا بھی ہے۔ یہ بڑا اچھا ایک آئیڈیا کہ جس وقت جو چاہے دوسرے کا موبائل دیکھ سکتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ پتہ چلا کہ وہ اتنی پیور لائف گزار رہے ہیں کہ کسی طرح بھی ان کے موبائل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غیر اخلاقی ہو یا جو کوئی ایسی ہو کہ کوئی دوسرا اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک فنی سی بات سنا دوں۔ آج کل کے بچے جو ہیں وہ ہم سے بہت فاسٹ ہیں بھائی، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی۔ میرے پاس اس طرح ایک اسٹوڈنٹ آیا
تو وہ اب مجھ سے کچھ ڈسکس کرنے آیا تھا، تو بیٹھے بیٹھے اس کو پھر وہ میسیج آ گیا ادھر سے. آپ کو پتہ ہے پھر ادھر سے جب میسیج آئے اس کا جواب فوری دینا ہوتا ہے. تو وہ اب نا موبائل پہ لگا ہوا ہے، موبائل جواب دے رہا ہے. میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے یا والدین نے کبھی آپ کا موبائل پکڑ کے ایسے کوشش نہیں کی اس کو چیک کرنے کی؟ کہتا جی یہ کون سا مشکل کام ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے نا جی اپنی یہ دائیں انگلی، موبائل بند کیا، اس نے پہلے اپنی دائیں انگلی سے نا موبائل کو اوپن کیا، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بایومیٹرک طریقے سے اس نے وہ انگلی لگائی تو وہ اوپن ہوا، تو سکرین آئی اس کے اوپر سے جو بھی آئیکن سے. پھر صحیح صاحب اس نے اپنی اس انگلی سے اس کو اوپن کیا تو موبائل کے اوپر سکرین ہی کوئی اور آئی. موبائل کا سہولیہ ہی بدل گیا. میں کہ یہ کیا؟ کہتا یہ میرا موبائل، یہ ابو کو دکھانے کا. یہ آج کل موبائل اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے کہ موبائل اوپن کرنے میں وہ اپنے لیے کیا یہ جو 5 افراد کا ایک ہی گھر میں ایک ہی لاگ تھا، یہ وہی لاگ تو نہیں تھا اس طرح؟ یہ کوئی اور ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بچوں کو تو والدین کو چکر دینے کے لیے اتنے طریقے وہ آ گئے. لیکن بہرحال ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پرائیویسی کیا ہے کیا نہیں، اور دوسرا جو پرائیویسی ہے اس میں کسی قسم کی مداخلت کی دین ہمیں اجازت. اصل میں بچے دیکھ رہے ہیں نا موبائل پہ کام کر رہے، رات کے 11 بج گئے 12 بج گئے، کوئی گھر کا فرد اگر بیچارہ کو کہہ دینا تو کوئی نہ کوئی ضرور یہ گھر میں ہی کہنے والا ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے. حالانکہ کون سی ایسی تعلیم ہے جو کتابوں کے علاوہ صرف موبائل سے ہی حاصل ہوتی ہے؟ آج کل یہ جھانسا بہت دیا جاتا ہے کہ وہ موبائل یوز کر رہا ہے تو پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے کوئی ہیلپ ملتی ہے، لیکن ہیلپ لی جاتی ہے کبھی کبھار. یہ جو گائیڈ بکس ہوتی تھی نا وہ کبھی کبھار دیکھی جاتی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ صرف گائیڈ بک سے ہی پڑھنا ہے. تو اب کیا ہے، صرف گائیڈ بک اپنے موبائل کو رکھا ہے، بکس وغیرہ بالکل دور ہو گئی ہے. ایک بڑی اچھی بات کی ایک بندے نے کہ بکس سے پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے بچوں کو. بک پڑھنے کی اپنی ایک تاثیر ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے. بک سے پڑھنے سے حافظے میں چیز رہتی بھی ہے، اس کے صفحات کی اپنی ایک تاثیر ہے. تو لہذا یہ اب تو قرآن مجید بھی اس سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. خاص کر کے گھر کے جو بڑے ہیں ان کو موبائل سے قرآن مجید کی تلاوت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ بعض دفعہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ابا جی تو موبائل دیکھ رہے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ کہ تلاوت کر رہے ہیں. جب آپ مصحف لے کر بیٹھیں گے تو بچے دیکھیں گے ابا جی یا گھر کے بڑے تلاوت کر رہے ہیں، ہم بھی کریں. اب کسی کو کیا پتہ کہ موبائل پہ کیا کر رہے ہیں. لہذا جب آپ بک لے کر خود بیٹھیں گے بچے بھی بیٹھیں گے. اور یہ عادت کم کرنی چاہیے، یہ موبائل سے چیٹنگ ہو رہی ہے یا وہ پڑھ رہے ہیں اپنے دوستوں سے پوچھ رہے ہیں، سارا دن دوستوں سے پوچھتے رہتے ہیں. لہذا اس بات پہ بھی تھوڑی سی توجہ. اس ضمن میں صحیح صاحب ایک حدیث بھی ہے، سلسلہ حدیث سیاح میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید مصحف سے دیکھ کے پڑھے. فَلْيَقْرَأْ بِالْمُصْحَفِ، وہ پڑھے مصحف کے ساتھ، یعنی مصحف سے دیکھ کر پڑھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موبائل کی نسبت مصحف سے دیکھنا یہ فضیلت کا باعث ہے. بہرحال یہ کہ موبائل سے پڑھا جا سکتا ہاں ہے. جی، اب سفر میں جائز ہے لیکن یہ کوشش یہ افضل نہیں. افضل نہیں. بلال صاحب آپ نے بات کی ہے اس کی پرائیویسی کی. شریعت نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے پرائیویسی کا، اور اس کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی کسی کی آنکھ کا نقصان کر دے تو اس کو 50 اونٹ دیت دینا پڑتی ہے، اور انسان کی جان کی 100 اونٹ دیت ہے. تو اگر کوئی انسان کسی کے دروازے سے کسی گھر میں جھانکتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ کنکر مار کے پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دیں اگر آپ نے دیکھ لیا ہے. لہذا یہ پرائیویسی کا یعنی کہ اس کا حفاظت کی ہے شریعت نے کہ آپ نہ دیکھیں. تو یہ بھی کسی کے گھر میں جھانکنا اسی ضمن میں آتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جھانکیں اور اس کے اپنی نجی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کریں. شیخ صاحب آپ کے کیا تجربات ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جو پرسنل لائف ہے لوگوں کی، اس میں خوف ہے، لوگوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ایک تو موبائل یوز کرتے ہوئے بہت ساری ایسی تصاویر گھر کی، وہ موبائل چھن جائے یا گر جائے، خراب ہو جائے. لوگ بھی ایسا کرتے ہیں کہ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس کو صحیح کروانے کے بہانے سے مارکیٹ والے اس کا ڈیٹا ریکور کرتے ہیں اور پھر وہ مہنگا ترین بیچتے ہیں. اس حوالے سے آپ کے کیا تجربات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ سعید صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یوم تبلی السرائر، وہ دن ایسا آئے گا جس دن سارے کے سارے رازوں سے پردے اٹھا دیے جائیں گے. تو اس وقت سب کچھ ظاہر ہو جائے گا.
جس سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ موبائل فون یہ آپ کا سکوئر نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ کوئی بھی تصویر لیتے ہیں، اس میں کوئی ویڈیو بناتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں یہ اب آپ کے پاس نہیں رہا۔ راز وہ ہے جو آپ کے سینے میں رہے۔ جو ہی آپ نے اس کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا، یا آپ دیکھیں پچھلے دنوں کے اندر کتنے اسکینڈلز بنے کہ لوگوں کے پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ ہیک کر لیا گیا، یا کسی وجہ سے موبائل ریپیئر کروانے کے لیے گئے تو وہاں سے ڈیٹا لیک ہو گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے تو یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ قطعی طور پہ اس میں آپ اپنی پرسنل تصاویر مت رکھیں۔ یہ پرسنل تصاویر جتنی بھی ہیں یہ آپ کی لیک ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جتنے بھی پرسنل معاملات ہیں ان کو موبائل کے اندر لے کر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ نے کس کو دکھانے ہیں؟ یہ آپ کی یادداشت ہے، یہ آپ کی پرسنل لائف ہے۔ اس پرسنل لائف کو آپ اپنی یادداشت تک محفوظ رکھیں، جیسا کہ پہلے ہوتا تھا۔ جب یہ موبائل، یہ 3G 4G یہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی تو اس وقت یہ چیزیں کہاں پہ محفوظ ہوتی تھیں؟ یہ انسان کی یادداشت میں رہتی تھی، ماضی میں رہتی تھی۔ جب بھی میاں بیوی یا آپس میں بیٹھتے تھے، اپنی گفتگو کرتے تھے تو یہ ساری ان کی یادداشت واپس آتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، مزے آتے تھے۔ لیکن جب سے یہ موبائل آیا، اس موبائل نے یقیناً ہماری پرسنل لائف کو بھی ڈسٹرب کر دیا ہے۔ بلال بھائی ابھی باتیں کر رہے تھے موبائل کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی مجلس کے اندر آپ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ سب سے پہلے ہمارا یہ موبائل ہی ہمارے پاس ہوتا ہے۔ آپ نے بھی اپنے انٹرو میں یہی بات کہی ہے، ہر مجلس کے اندر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا استعمال اس قدر ہم نے بڑھا دیا، اور پھر اس کے ڈیٹا کے لیک ہونے کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں جو خوف جو سما چکا ہے، تو اتنا خوف اگر انسان کے دل میں اس بارے میں بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پہ بھی نگران بٹھائے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایسے نگران موجود ہیں جو آپ کی ہر قول کو لکھ رہے ہیں، آپ کے ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو بھی آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو یہ بھی اپنا سب کچھ راز باہر اگل دے گی، جو کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین بھی آپ کے لیے رکھے ہیں، جو آپ کے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، آپ کے اوپر نگران فرشتے بھی مقرر ہیں، اور یہ آپ کی ایک ایسے طریقے سے ویڈیو تیار کی جا رہی ہے، کل قیامت کے دن یہ ساری کی ساری ویڈیو آپ کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ فول پروف زندگی بسر وہ کرے، تاکہ کوئی ایسا اس کی زندگی کے اندر کمزوری کا کوئی ایسا لمحہ نہ ہو کہ جس لمحے کے اندر وہ اپنے آپ کو ایسی کسی گناہ کے اندر ملوث کر لے کہ دنیا کی کیمرے کی آنکھ اس کو ریکارڈ کر لے، یا پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ ریکارڈ ہو جائے۔ تو اللہ کی بارگاہ کا معاملات جہاں تک وہ معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو انسان معافی مانگے تو اللہ اس کو ریموو کر دیتے ہیں، لیکن آپ کبھی اس کو ویڈیو سے اگر آپ کبھی ریموو کرنا چاہیں تو یہ ریموو نہیں ہوتی، بلکہ یہ پیچھے محفوظ ہوتی ہے، اور جب چاہیں وہ آپ کے ڈیٹا کو لیک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح ہم موبائل کی ٹیکنالوجی سے ڈرتے ہیں اور اس کا استعمال بھی اس قدر زیادہ ہی ہم کرتے ہیں، تو یہ موبائل کے اندر ہمارے یہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، نوجوان مرد اور عورتیں، جو اس میں جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں، اور یہ بالخصوص جیسے یہ آج کل ٹیکنالوجی AI کی آ چکی ہے، یہ اس کے ساتھ وہ غلط قسم کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر اس کو معاشرے کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کو فارورڈ کیا جاتا ہے، لائک کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے لائک اینڈ شیئر کرنا، یہ سارا کا سارا ہمارے لیے کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یقیناً یہ لوگوں کی پرائیویسی کے اندر مداخلت بھی ہے، اور اپنی پرائیویسی کو موبائل کے اندر لے کے آنا یہ بھی غلط ہے، اور انسان کو ہمیشہ اللہ کی بات اور اللہ کے خوف سے شیخ صاحب، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو ساتھ ہی کہا ہے، ہماری اصل میں خوف اس لیے ہے کہ ہماری پرائیویسی جو ہے، ہماری خلوت وہ محفوظ نہیں ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں خوف زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ تہامہ پہاڑیوں جیسے نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ پہاڑیاں بہت خوبصورت علاقہ ہے، وہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، بڑے بڑے پہاڑوں جتنی، لیکن وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی، وہ ساری ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی، حالانکہ وہ لوگوں کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، قیام کرنے والے ہوں گے، نیکیاں کرنے والے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے کہ سب کے سامنے تو وہ نیک ہوتے ہیں،
تنہائیوں میں وہ انتہائی وہ غلط چیزیں دیکھنے والے ہیں، غلط کاری کرنے والے ہیں، غلط چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں اور اسی طرح سو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہے۔ یہ آج کل ہمارے سعید بھائی نوجوانوں کی اکثریت جو ہے وہ یہی کام کرتی ہے، سردیاں آ جائیں تو کمبل رضائی ان کے پاس ہوتے ہیں اور ان کے اندر موبائل لے کر وہ جو چاہیں جیسے چاہیں موبائل سے وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ یوٹیوب کے اندر ایک ایسی آئی ڈی ایک فنکشن ہے، یہ میرے دوست نے بتایا تھا، یقیناً بلال بھائی اس کو جانتے ہیں، کہ آپ اس آئی ڈی کو لگائیں، وہ فارم وہ کیا ہے وہ بھی بلال بھائی بتا دیتے ہیں۔ تو آپ جو بھی سرچ کریں گے یوٹیوب کے اوپر وہ اس کا ریکارڈ آپ کے بیٹے کے پاس جائے گا، اور وہی آئی ڈی اس بیٹے کے موبائل پہ لگی ہوئی ہے، تو وہ کن چیزوں کو لائک کر رہا ہے یا کوئی پرمیشن مان رہا ہے کسی چیز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی، تو وہ آپ سے پوچھے گا، تو یہ آپ کے کنٹرول میں چلائے گا۔ ایسا ایک تو فنکشن یہ کرنا چاہیے والدین کو۔ دوسری بات، نوجوانوں کو بالخصوص یہ چاہیے، یہ ویسے ہی ہم اللہ کی بندگی سے بہت دور ہیں، اللہ کی عبادت سے ہم غافل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری تنہائیاں یہ بالکل تباہ ہو چکی ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو ہم ظلم کرتے ہیں یہ بھی تو ظلم ہے کہ رات کی تاریکی میں گناہ کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہوتا ہے کہ جب صبح و روشنی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کے سامنے جا کے یہ باتیں بتاتے ہیں کہ میں نے رات کو موبائل پر یہ پروگرام دیکھا تھا، میں نے رات کو یہ دیکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے تمام افراد کو معاف کر دیا جائے گا لیکن مجاہرین کو معافی نہیں ملے گی۔ تو پوچھا گیا یہ مجاہرین کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رات کی تاریکیوں میں گناہ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتے تھے، لیکن صبح اٹھ کر یہ اللہ کے پردے کو چاک کر دیتے تھے۔ آپ نے گناہ کیا ہے تو آپ کے گناہ کا تعلق یہ آپ کی ذات تک رہے، تو آپ کسی بھی وقت معافی مانگیں گے، معافی مل جائے گی۔ لیکن جب آپ یہ گناہ کر کر کے لوگوں کو بتلاتے ہیں یا اس کو فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ جب آپ شیئر کرتے ہیں، لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں، آپ تو اس کائنات سے چلے جائیں گے، لیکن آپ کے چلے جانے کے بعد وہ آپ کے شیئر کیے ہوئے گناہ ویڈیو کلپس وہ آپ کے لیے مسلسل گناہوں کا ذریعہ بنتے رہیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے، تمام کے تمام قتل کا بوجھ قابیل کے اوپر پڑے گا، جو آدم کے بیٹے نے سب سے پہلے حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو لہذا آپ جتنے بھی ایسے ویڈیو کلپس سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے کلپس کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا، اور یہ جب تک ڈیٹا چلتا رہے گا۔ دیکھیں، ایک نامہ اعمال وہ ہے جو اللہ نے بنا دیا ہے کہ وہ کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں، ایک آپ نے خود اپنا نامہ اعمال کریٹ کیا ہے وہ آئی ڈی کی صورت میں، اس کو پاسورڈ بھی لگا دیا ہے، خود آپ اس میں ڈیٹا جمع کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں نا، یہ خود آپ اس میں کیا جمع کر رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے۔ لہذا یہ سوچ سمجھ کر اس آئی ڈی میں آپ شیئر کریں، اس میں آپ اپلوڈ کریں اور لوگوں کو شیئر کریں، کیونکہ آپ کی آئی ڈی سے وہ سارا کچھ ایک ریکارڈ مرتب، اللہ نے تو ساری آئی ڈی آپ کے سامنے رکھ دینی، وہ ساری ٹیکنالوجی آپ کے سامنے رکھ دینی ہے۔ لہذا اور دوسری بات یہ بھی ہے، یہ دیکھیں میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک بوڑھی خاتون جو ہے، اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں، ایک بوڑھی خاتون گزر رہی ہے، اس سے سڑک کراس کرنی ہے تو ظاہر بات ہے ٹریفک زیادہ ہے، ایک گاڑی والا آیا اور وہ رکا اور اس نے اماں جی کو پکڑا، کراس کرا دیا، وہ سی سی ٹی کیمرے نے ریکارڈ کر لی، وہ اتنی وائرل ہوئی، تو میں اس سوچ میں پڑ گیا۔ دیکھیں، ایک اچھی بات اتنی ریکارڈ ہو گئی، اتنی وائرل ہو گئی ہے، تو اللہ کے ہاں بھی اس طرح کی اچھی نیکیاں جو ہیں ریکارڈ ہی رہتی ہیں۔ وہ اللہ قیامت کے دن ہے کہ یہ چھوٹی سی نیکی تھی، یہ میں نے اتنے بڑے پہاڑ بنا دیے نیکی کے۔ لہذا یہ سوچتے رہیں کہ آپ کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تو ریکارڈنگ اچھی کرانی چاہیے۔ بندہ کیمرے کے سامنے آتا ہے نا، کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھا بولے، اچھا دکھے۔ اسی طریقے سے اللہ کا کیمرے کا سسٹم، اللہ کی ریکارڈنگ کا سسٹم ایسا ہے کہ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ زبان بند ہو جائے گی قیامت کے دن، اللہ جس باقی اعضاء کو بولنے کی طاقت دے گا، وہ کہے گا، بندہ کہے گا میں نے تو آپ کے لیے سارا کچھ کیا، تم نے میری خلاف گواہی دے دی۔ تو وہ کہیں گے اللہ نے اگر آپ کو بولنے کی طاقت دی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اس نے ہمیں بلا دی۔ تو لہذا انسان کو ہر وقت اس حیثیت میں رہنا چاہیے کہ اس کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ بلال صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے خوفزدہ جو رہتے ہیں، اور اس میں اگر کسی کی
وہ چیز دیکھ لیتے ہیں تو فوراً تو وہی اس نے بہت برا کیا، حالانکہ اس سے زیادہ چیزیں اپنے پاس پڑی ہوتی ہیں کہ اپنے پاس تو وہ سارا کچھ ہے لیکن دوسری وہی کو یہ تو بہت غلط کیا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کسی کی راز کی بات، کسی کا پردہ رکھے گا، اللہ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھ کے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد، 2 منٹ میں اپنی بات ختم کیجیے گا ہمارا۔ بس ایک حدیث میں ہی انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کے رازوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رازوں کو ظاہر کرنا شروع کر دے، اور اگر تمہارے راز ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو تم اپنے خاندان والوں کو بھی منہ نہ دکھا سکو گے۔ میرا خیال ہے یہی بات کافی ہے، اور ہم اللہ سے آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رازوں کو راز ہی رکھے، اور اسی بھرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے عیوب کے اندر مشغول ہو گیا، جس کو اپنے ہی عیوب نے مشغول کر دیا، اور وہ لوگوں کی طرف دیکھ کر بھی یہ سمجھتا ہے کہ کہیں یہ عیب میرے اندر تو نہیں ہے، اور لوگوں کے عیب کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرنا شروع کر دے تو سمجھ لیں وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے آگے والا اس نے کوئی اشارہ چلایا ہوا لیکن یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنی موٹر سائیکل پہ دیکھیں کہ آپ کی موٹر سائیکل کا اشارہ تو نہیں چل رہا۔ کسی کے اندر کوئی عیب دیکھیں تو فوری طور پہ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اندر عیب تو نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر لیں۔ برا جو میں دیکھنے نکلا، برا ہر کوئی ملا، اپنے ہی من میں جو دیکھا، برا نہ مجھ سا کوئی ملا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ ہم لوگ کس طرح دوسروں کی پرائیویسی میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے اعمال کی طرف ضرور توجہ رکھیں، لوگوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کی بری چیزوں کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کہیں برائی نظر آتی ہے تو پہلے خود کو ٹٹولیں، کیا یہ کمزوری میرے اندر تو نہیں ہے، یہ جو اس کے اندر برائی ہے یہ میرے اندر تو نہیں ہے، تو انشاءاللہ معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ ہم لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ اپنے آپ کا خیال رکھیں، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو صرف اگر بتانا ہے تو تنہائی میں بتائیں، سر عام سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر نہ کریں۔ کسی کی اگر کوئی کمزوری دیکھتے ہیں، کوئی عیب دیکھتے ہیں تو فوراً پوسٹ نہ لگا دیا کریں، اس کا راز رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔